रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है फ़तावा रमज़ान। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इन सुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़तावा रमज़ान जो आज का मौजू है, रमज़ान के चंद मसाइल को सवाल व जवाब के तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इस वजह से कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जिस मसले की ज़रूरत रही होगी और वो प्रोग्राम गुज़र गया होगा, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि रमज़ान के चंद मसाइल को सवाल व जवाब के तरीके से पेश किया जाए। हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा है, और जब रमज़ान का महीना आता है तो बहुत सारे लोग नेकी की तरफ चले आते हैं। हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है। बहुत सारे लोग जो बिगड़े हुए थे वो सुधरने लगते हैं, तो नेकी का माहौल पैदा हो जाता है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, उस आयत का तर्जुमा यही है कि अगर लोगों को मसले मसाइल न मालूम हो तो पूछने में जिनके पास इल्म है कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह ने कहा सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। एक अहम सवाल है, रमज़ान के महीने की फ़जीलत क्या है। हम और आप तो जानते हैं कि रमज़ान का महीना वो अहम महीना है कि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान करीम को उतारा है। रमज़ान मुबारक के अंदर एक अहम रात है जिसको शब क़द्र कहा जाता है। रमज़ान का महीना एतिकाफ़ का महीना है। रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना है। रमज़ान का महीना अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करने का महीना है। रमज़ान का महीना उम्रा करने का महीना है। गोया कि रमज़ान का महीना सदक़ा व खैरात और सखावत का महीना है। इस महीने की बड़ी फ़जीलत है। यही वो महीना है जिसके अंदर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसी महीने में शर्कस जिन्नातों को और शैतानों को जकड़ दिया जाता है और अल्लाह ताला हर रात जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है। तो इस महीने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से ये चंद बातें हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि रमज़ान का कुरान से क्या ताल्लुक़ है। रमज़ान का कुरान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, वाज़ेह निशानियाँ हैं हिदायत की, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात रमज़ान के महीने में जिब्रील अमीन से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते और जिब्रील अमीन को कुरान पढ़ के सुनाते और कुरान का दौर करते। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1902। कुरान का रमज़ान से इतना अहम लगाव है कि गोया कि ये रमज़ान का महीना कुरान की सालगिरह है, और यही कुरान है जो हमारे लिए क़यामत के दिन सिफारिश करने वाला है, जो इसी महीने में नाजिल हुआ। इसी तरह एक अहम सवाल है कि क्या रमज़ान के महीने में सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, या
ایک سوال یہ بھی ہے اس میں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حدیث شعب الایمان بہقی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح پر حکم لگاتے ہوئے حدیث نمبر 1965 میں کہا اسنادہ ضعیف، کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور ہے۔ اس حدیث کی سند کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کمزور ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے ایاس۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں لکھتے ہیں، ترجمہ نمبر 1467، عقیلی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آدمی مجہول ہے، اس آدمی کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، وہ حدیث ہو غیر محفوظ، اور اس آدمی سے جو حدیث روایت کی گئی ہے وہ حدیث محفوظ بھی نہیں ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اس کے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن کیا یہ کہنا کہ ایک سنت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اور دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی اہمیت نہیں ہے۔ تو سند اور متن دونوں اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہم کیوں تہدید کر رہے ہیں؟ ثواب تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے چاند کے بارے میں خبر سنے تو کیا اس کا اعتبار ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہم ان چیزوں کو رد کر سکتے ہیں اور نہ مکمل طور پر ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ چاند کا دیکھنا، روزہ رکھنا، اسی طرح سے عید منانا دینی چیز ہے، تو آدمی کو چاہیے اور دوسرے ذرائع سے اس کی تحقیق کرے۔ جب تک علماء کرام پورے طور پر اس کا اعلان نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم اور آپ اس پر یقین نہ کریں۔ لیکن مکمل طور سے ان چیزوں کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا اور مکمل طور سے ان چیزوں پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں چیز کو لیں، علماء سے رابطہ رکھیں اور پتہ کریں کہ اگر چاند نظر آ گیا ہے تو ہم رمضان کے روزے شروع کر دیں یا پھر عید منانے کی تیاری کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، سوال کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ رمضان کے چاند کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے اور عید کے چاند کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے روزہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے اور عید کے لیے 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2342، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترى الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصامہ وامر الناس بصیامہ، کہ لوگ ایک دوسرے کو رمضان کا چاند دکھا رہے تھے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2339۔ ربی بن حراش کہتے ہیں ایک صحابی کے حوالے سے کہ اس صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشہد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ فحل الہلال امس عشیہ فامر الناس ان یفطروا وان یغدوا الی مصلاہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے رمضان کے اخیر میں چاند کے سلسلے میں اختلاف کیا، تو 2 دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قسم کھا کر کہا اللہ کے رسول، ہم دونوں نے کل چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے کا حکم دیا، روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عید منانے کے لیے جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی اور عید منانے کے لیے 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیا پوری دنیا کا ایک چاند نہیں ہو سکتا تاکہ اتحاد و اتفاق برقرار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چاند مختلف جگہوں سے نکلتا ہے، اس کے مطالعے الگ الگ ہیں، اس کی رویت الگ الگ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب نمبر 5، ام الفضل بنت حارث نے قریب رحمہ اللہ کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ ملک شام بھیجا، سیریا بھیجا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے کام سے فارغ ہو گئے، اسی درمیان میں رمضان کا چاند وہاں نظر آیا، تو لوگوں نے رمضان کے چاند کو جمعہ کے دن دیکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ جب وہ اس مہینے کے اخیر میں مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو قریب نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند ملک شام میں سیریا کے اندر جمعہ کے دن دیکھا ہے۔ کہا اور بھی لوگوں نے دیکھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہے، جو ملک شام کے امیر ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن دیکھا ہے، اس لیے ہم لوگ چاند دیکھ لیں گے یا پھر 30 دن پورا کریں گے۔ تو قریب نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں، اسی طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے اور دیکھنے پر ہی روزہ رکھنا ہے یا دیکھنے سے ہی روزہ کو چھوڑ دینا ہے اور عید منانا ہے۔ محترم ناظرین، موضوع فتاوی رمضان، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ موضوع ہے فتاوی رمضان۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب نمبر 5، ام الفضل بنت حارث نے قریب رحمہ اللہ کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ ملک شام بھیجا، سیریا بھیجا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے کام سے فارغ ہو گئے، اسی درمیان میں رمضان کا چاند وہاں نظر آیا، تو لوگوں نے رمضان کے چاند کو جمعہ کے دن دیکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ جب وہ اس مہینے کے اخیر میں مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو قریب نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند ملک شام میں سیریا کے اندر جمعہ کے دن دیکھا ہے۔ کہا اور بھی لوگوں نے دیکھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہے، جو ملک شام کے امیر ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن دیکھا ہے، اس لیے ہم لوگ چاند دیکھ لیں گے یا پھر 30 دن پورا کریں گے۔ تو قریب نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں، اسی طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے اور دیکھنے پر ہی روزہ رکھنا ہے یا دیکھنے سے ہی روزہ کو چھوڑ دینا ہے اور عید منانا ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں دن 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، 18 گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات بالکل چھوٹی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر 6 مہینے تک دن ہی دن ہے اور بہت ساری جگہوں پر 6 مہینے تک رات ہی رات ہے۔ تو ایسے لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ ایسے لوگ کیسے نماز ادا کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک کے اندر 24 گھنٹے دن اور رات ملا کر ہوتے ہیں، چاہے دن 18 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہو، وہاں کے لوگوں کو 18 اور 20 گھنٹہ دن میں روزہ رکھنا ہے، جہاں 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے۔ اسی طریقے سے جہاں 6 مہینے رات ہے اور 6 مہینے دن ہے، جیسے گرین لینڈ وغیرہ ہے، تو وہاں کے لوگ قریبی ملک کے اعتبار سے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے اور افطار کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 20 حدیث نمبر 2938
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یومن کسنتن و یومن کشہرن و یومن کجمعتن وسائر ایامہ کایامکم، دجال جو ہے وہ زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور تمام ایام جو ہے تمام دن تمہارے دن کی طرح ہوگا۔ ایک صحابی نکال یا رسول اللہ ھذا الیوم الذی کسنۃ فینا فیہ صلاۃ یوم، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا اقدروا لہ قدرہ، نہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے نماز پڑھو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہاں 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے، تو وہ لوگ سحری اور افطاری اور نماز اپنے قریبی ملک کے حساب سے کریں گے اور اس دن کا اندازہ لگا کر ایسا کام کریں گے۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم حضرات رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کئی سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ بہت ساری عورتیں مسلمان نہیں ہیں لیکن روزہ رکھتی ہیں، بہت سارے مرد روزہ رکھتے ہیں، آخر کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو ان نیک کاموں کا ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب دین دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان نیک کاموں کا ثواب انشاءاللہ انہیں ضرور ملے گا جو اسلام سے پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ بچے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ان کے ماں باپ کو بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ آپ یاد کیجئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو کہ وہ ایک شرابی کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 47 باب صوم الصبیان، ویلک وصبیاننا صیام فضربہ، کہا تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہوئے، فضربہ تو اس کو مارا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ابھارنا چاہیے تاکہ وہ بچپن ہی سے روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا فرض روزہ رکھنے کے لیے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت حاصل کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، فرض روزہ رکھنے کے لیے اسے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5192، لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا باذنہ، کہ عورت روزہ نہ رکھے کب؟ جب اس کا شوہر حاضر رہے، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ، جب وہ اجازت دے تو وہ روزہ رکھے۔ تو یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے فرض روزے کی بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر، اس لیے جو لوگ شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے دنوں میں گرمی کے موسم میں گرم جگہ پر روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آگ کی بھٹی کے پاس کام کر رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں چھٹی کر لیں، یا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں کوئی اور کام کریں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کام نہیں ملتا تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بعد میں روزہ پورا کرے، جو روزہ اس کا قضا ہو جائے گا چھوٹ جائے گا بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سال بھر تو ان کو وہی کام کرنا ہے اور اسی کام میں لگے رہنا ہے۔ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے، تمام علماء کی رائے نہیں، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مگر اس سے ہوگا کیا
کہ ہم چور دروازے کو کھول سکتے ہیں، اس کو بند کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو رمضان کے دنوں میں سخت محنت کرنی پڑتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس دنوں چھٹی لے لے، سال بھر میں رمضان کے دنوں میں چھٹی کر لے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے روزے کے تعلق سے کہ نیت کب کیا جائے۔ روزے میں نیت رات ہی میں کرنی چاہیے، فرض روزے کی نیت رات ہی میں ہونی چاہیے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 730، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یا آدمی رمضان کے شروع ہی میں پورے روزے کی نیت کر لے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ افطاری جلدی کی جائے یا لیٹ کی جائے۔ افطاری جلدی کرنا بہتر ہے، فائدے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1098، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کریں گے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ لوگ رمضان کے روزے سے بچنے کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں، اکثر ایسے مالدار لوگ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس نیت سے سفر کر رہے ہیں تو ان کا اس نیت سے سفر کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ واقعی صحیح سفر پہ جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دیا ہے کہ وہ بعد میں روزے پورا کرے، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ بعد میں روزہ پورا کرے۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ ہے کہ افطار پارٹی کا کیا حکم ہے۔ جو سیاسی پارٹیاں افطار پارٹی کرتی ہیں اور لوگوں کو افطاری کی دعوت دیتی ہے تو کیا اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر وہاں حرام کام نہ ہوتا ہو، اسلام کا یا اس کے دوسرے اور چیزوں کا ارکان کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو تو وہاں جانا بہتر ہے، تاکہ ہم اسلام کی حقانیت ان تک واضح کر سکیں اور اسلام کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ٹوپی پہننے اور پہنانے ہی میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اخبار کی زینت بنے، اور بہت سارے لوگ افطاری پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے اگر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو میں نے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔